अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुमिनून, सूरत नंबर 23 मक्की सूरा मुबारका है। मोमिनून मोमिन की जमा है, क्योंकि इस सूरह मुबारक के पहले हिस्से में तकरीबन 10 आयात में मोमिनीन की ख़ास सिफ़ात बयान की गई हैं कि जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, और ईमान के साथ साथ कुछ नेक आमाल बताए गए हैं जो कि दुनिया और आखिरत की फ़लाह और कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। उसी मुनासिबत से फिर इस सूरह मुबारक का नाम मोमिनून रखा गया। जिन चंद आमाल का तज़किरा है, ख़ास तौर से ईमान के बाद यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद पर यकीन के बाद उनमें नमाज में खुशू, लग़वियात से परहेज़ यानी जो फ़ुज़ूल चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर रखना, ज़कात और तज़किया नफ्स पर अमल, शर्मगाह की हिफाजत, अमानत का पास, अहद या वादों का लिहाज और नमाज़ों की हिफाजत शामिल है। इस सूरह मुबारक के बिल्कुल आगाज़ में इन तमाम सिफ़ात का तज़किरा है और मोमिनीन से ईमान के बाद इन अखलाकी, इबादाती और माली अमाल का मुतालबा किया गया है, जो कि बहुत अहमियत के हामिल है। अगली जो इससे सूरत है बिल्कुल सूरह नूर, उसमें यानी ये जो सूरत है इसमें ये बताया गया कि इनफरादी तौर पर आप अपने आप को इंडिविजुअली कैसे बेहतर कर सकते हैं और कामयाबी के रास्ते पे चल सकते हैं। तो जो इसके बाद वाली सूरह मुबारक है उसमें कलेक्टिव रूल्स, सूरह नूर में इज्तमाई या सोशल रूल्स बताए जाएंगे कि पूरी रियासत अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती है। इसी तरह इस सूरह मुबारक में ख़ास तौर से आखिरत की दलाइल जो हैं वो बयान किए गए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की दलीलें बयान करते हुए इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल बयान किए गए हैं कि इंसान को किन किन मराहिल में पैदा किया गया और किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको तमाम जिस्मानी आज़ा देकर एक यानी मुतनासिब सरापा उसको अता फरमाया। अब उसके जवाब में होना तो ये चाहिए कि इंसान अपने आप पर गौर करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन दलाइल को जो उसकी ज़ात में हैं और जो उसके आसपास बिखरे हुए हैं कायनात में, उन पर गौर करते हुए आफाकी, इनको दलाइल कहते हैं ना, यानी जो बारिश आसमानों से जो नाजिल की जा रही है, इसी तरह फल फूल चौपाए वगैरह, और इसी तरह जो उसकी अपनी तख्लीक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दलाइल हैं, उन पर गौर करते हुए अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान ले आए। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद की कौमों का तज़किरा है। मोमिनीन को तसल्ली दी जा रही है कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल मुसलसल दावत देते रहे और उसके जवाब में उनको चंद लोग मुयस्सर हुए जो ईमान वाले थे, तो मुसलमानों को ये यानी एक तरह से हौसला दिया जा रहा है कि मुसलसल कोशिशों से ही इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको फ़तह नसीब करेंगे। और मोमिनीन को ये बताया जा रहा है, याद दहानी करवाई जा रही है कि कुफ़ार के रवैयों से परेशान ना हों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से सबक हासिल करें। इसी तरह मोमिनीन की जहाँ ज़ाहिरी और बातिनी सिफ़ात बयान हुई इस सूरह मुबारक यानी सूरतुल मोमिनून में, उसी तरह मुशरिकीन और मुनकिरीन के बुरे औसाफ का या बुरे जो काम हैं उनका भी तज़किरा आपको सूरतुल मोमिनून में मिलेगा। इसी तरह कौमों को किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका देते हैं, एक वार्निंग देते हैं, ढील देते हैं, और जब वो लोग अपने रविश से और अपने जो करतूत है उनसे बाज नहीं आते तो किस तरह अल्लाह कौमों को हलाक करते हैं। साबिक़ा कुछ उम्मतों का इसके इसी सूरह मुबारक में जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके ये याद दहानी कराई जा रही है। इसी तरह तबलीग के अहकामात के जो बुराई है उसको भलाई से दूर किया जाए और दावत व तबलीग के लिए हिकमत इख्तियार की जाए, मग़फ़िरत की दुआएं मांगने का हुक्म है। इसी तरह इस चीज़ का बयान है कि अच्छे आमाल करने और नेक बनने में तय्यब और हलाल खाने पीने का बहुत अमल दखल होता है। इसीलिए हलाल खाओ, अच्छे आमाल करो, हराम खाओगे तो उसका असर तुम्हारे आमाल में भी ज़ाहिर होगा। सूरतुन नूर, सूरत नंबर 24 मदनी सूरत है और 6 हिजरी में ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलक़ के सफ़र से वापसी के दौरान इस सूरह मुबारक का नुज़ूल हुआ। नूर के मानी रोशनी के हैं, चूँकि इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर होने का तज़किरा किया गया है, उसी मुनासिबत से इसका नाम नूर रखा गया है। इस सूरह मुबारक में ऐसे आदाब और फ़ज़ाइल और अहकाम और क़वाइद वग़ैरह बयान हुए हैं जो इंसान की सोशल लाइफ और इज्तमाई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ خواتین کو خاص طور پر سکھاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور سے زنا کے حوالے سے احکامات ہیں، اور جو زنا کا جرم ہے اس کی سزا کا بیان ہے۔ مسلمان کے لیے کسی بھی زانیہ یا مشرکہ سے، اور کسی بھی مومنہ کے لیے کسی زانی یا مشرک آدمی سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح قذف کی سزا ہے، جو بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کے حوالے سے سزا کا بیان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور الزام کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس گواہیاں نہیں ہیں تو اس کو پھر کیا اس کا سلوشن ہوگا، اس کے حوالے سے بیان ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ میں واقعی افک کے حوالے سے خاص طور پر آیات نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت میں واقعہ افک جو ہے وہ منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیملی کے طرف سے ٹیز کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے یہ فتنہ اٹھایا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور سے وعید ہے مسلمانوں کو کہ وہ منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں کو تسلیم نہ کریں۔ اس کے علاوہ سورہ نور میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب، بیڈ رومز میں داخل ہونے کے احکام، کہ کون سے ٹائم ایسے ہیں جس میں خاص طور سے جو ہے وہ تخلیہ یا آپ کی پرائیویسی کے جو ٹائم ہیں ان کے آداب، اور اپنے فیملی کو ان کے حوالے سے آگاہ کرنا۔ اسی طرح زیب و زینت اور زیور وغیرہ کے احکامات، خواتین کے لیے حجاب کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں بڑی ڈیٹیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پہلی ہی آیت میں سورہ نور کی یہ بات سمجھا دی گئی کہ یہ جو احکامات ہیں یہ صرف سفارشات نہیں ہیں، یعنی یہ پرپوزڈ یا سجیسٹ کیے گئے احکامات نہیں ہیں، بلکہ فرض احکام ہیں، اور ان کو مسلمانوں نے ہر حالت میں ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ مسلم معاشرہ اس طرح کی تمام جو کوتاہیاں ہیں اور خرابیاں ہیں جن میں زنا ہے، بے حیائی ہے، اور تہمتیں لگانا اور بہتان لگانا، اس سے پاک ہو سکے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں خاص طور سے آیت نمبر 35 میں ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی نورانی بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو اس نور سے، ایمانی نور سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر اور باہر اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیز کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خاص طور پر ایڈریس کر کے اور مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے جو مخالفین ہیں اور دین کے دشمن ہیں، چونکہ غزوہ سے واپسی پر یہ صورت نازل ہوئی تو ان کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم نماز کا اہتمام رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، پوری دل جمعی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمے رہو، جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ اس خوف کو امن و اطمینان سے بدل دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تقریباً 2 سے 3 سال کے اندر اندر مکہ فتح ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو خوشخبری تھی یہ صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ آیت نمبر 2 میں شروع میں ہی اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اللہ کی جو حدود ہیں، یعنی کیپٹل پنشمنٹس یا شرعی سزائیں، ان کو دیتے ہوئے، جب زنا کے حوالے سے جو سزائیں بیان ہوئی تو ان کو دیتے ہوئے ترس نہ کھاؤ، اور شرعی سزائیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے باقی لوگوں کے سامنے دو، تاکہ باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو اور معاشرہ ایسی جو چیزیں ہیں اور ایسے جرائم جو ہیں ان سے پاک ہو سکے۔ اسی طرح جو کوئی بھی مسلمانوں میں یا مسلمان معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کی چیزیں پھیلائے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یعنی اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیر کو پھیلانا کس قدر جو ہے وہ ضروری اور کمنڈیبل اور قابل تعریف بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، اور اس کے مقابلے میں شر چاہے وہ فیس بک سٹیٹس کی شیپ میں ہو، ریلز کی شیپ میں ہو، یہ فیس بک جو میسیجز وغیرہ ہیں یا انسٹا، ان سب شیپس میں ہو، یہ ساری چیزیں اسی بے حیائی کے ضمن میں آتی ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کی طرف اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 19 میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی کو جو بھی پھیلائے گا، جس بھی حوالے سے پھیلائے گا، جس طرح سے بھی پھیلائے گا، اللہ اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 41 میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح جانتی ہے کہ اس نے کیسے اپنی تسبیح کرنی ہے، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ
نباتات یا جمادات ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے. تو انسانوں کے لیے بھی فلاح اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اپنے معاشروں کو ان تمام برائیوں اور بے حیائیوں اور قباحتوں سے پاک کر لیں جو کہ کفر کے معاشرے میں یا جو ایمان سے خالی معاشرے ہیں وہاں پر رائج ہیں. سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25، مکی سورہ ہے اور یہ تقریباً 690 میں 6 سے 790 کے درمیان نازل ہوئی. اور سورۃ الانبیاء اور سورۃ المؤمنون جس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً زمان نزول ان تمام صورتوں کا ایک ہی ہے. اور یہ وہ ٹائم تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قریش کے مختلف الزامات تھے جن میں وہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں، تو ان تمام اعتراضات کا جواب جو ہے وہ سورۃ الفرقان میں دیا گیا. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پہ جو نئے مسلمان ہونے والے صحابہ ہیں ان کی تربیت کے لیے احکام جو ہے وہ نازل کیے گئے. فرقان کا معنی فرق کرنا اور جدا کرنا ہے، یعنی قرآن کے حوالے سے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے. قرآن مجید کے جہاں بہت سے نام ہیں ان میں ایک نام الفرقان بھی ہے اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ نام مذکور ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام فرقان رکھا گیا. اور اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے مختلف اعتراضات کا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی تو وہ قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نبی نے خود گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو سے بنایا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نشانے لگاتے ہیں کہ یہ غریب اور یتیم جو ہیں نعوذ باللہ اللہ نے اس کو ہم پر نبی بنا کر بھیج دیا، کسی امیر اور کسی سردار کو کیوں نہیں بنایا. اسی طرح پھر اتنے جو ہے وہ غریب لوگ اسلام میں ہیں تو اللہ کوئی خزانے کیوں نہیں نازل کرتے. اسی طرح یہ بتایا اس میں ان کے اعتراضات کا جہاں ذکر ہے بتایا گیا کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، جس کا خاندان ہے، کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا. پھر اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. اسی طرح کبھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن مجید اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا. تو اس سورہ مبارکہ میں ان تمام اعتراضات کے بڑے ڈیٹیلز کے ساتھ آنسرز دیے گئے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کو ضرور تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ آج کے دور میں جو الحاد ہے یا ایتھیزم ہے یا اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو سورہ مبارکہ ہے بہت فائدہ دے سکتی ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ وہ شکوہ کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو اس شکوے کے جو ہے انڈر آئیں گے یا جن کے حوالے سے شکایت کی جائے گی. قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہی نہ لانا، دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان تو ہو، جیسے ہم سب ایمان تو رکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن باقاعدگی سے اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، تلاوت کا اہتمام نہ ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ صرف تلاوت کر لے لیکن قرآن کی سمجھ نہ آتی ہو، نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش ہو، نہ اس پہ غور و فکر ہو. پھر اسی طرح چوتھی صورت چھوڑنے کی یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ آ جائے لیکن عمل نہ کریں، نہ ہی اپنی لائف میں، نہ ہی اس کو اپنی زندگی کی لائکس ڈس لائکس میں، پسند ناپسند میں ایڈ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتیں چھوڑنے کی. اسی طرح قرآن کا علم ہو اور دوسروں کو آپ نہ بتائیں، دوسروں تک نہ پہنچائیں، یہ بھی پھر اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑنے کے حوالے سے ہے. اسی لیے ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت اپنے پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے کہ جو قرآن کو چھوڑنے والے لوگ ہیں جن کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ میں نے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے جتنی محنتوں سے یہ وحی ان تک پہنچائی اور جو محنت کی دین کے لیے، میری امت نے اس کی قدر نہیں کی اور قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.